पढ़ाता है। हमारे एक रिश्तेदार, उनका लड़का काफी अरसे से बीमार, उनकी दोनों टांगें सीधी नहीं होती थी 10-12 साल से। किसी ने उससे कहा तुम लाहौर हजवेरी के दरबार पे ले जाओ। यहाँ उसने उनको दाता लिखा है, लेकिन मैं ये लफ्ज नहीं कहता क्योंकि दाता अल्लाह है, बाकी सारे मंगते हैं, फकीर हैं, कल्लाश हैं, भूखे हैं, भक्कारी हैं, गदागर हैं। दाता कौन है? अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह, तुम सारे के सारे मंगते हो अल्लाह के। नबी भी, वली भी, पीर भी, बुजुर्ग भी, हजरत भी, शेख भी, मुरीद भी, सारे मंगते वो दाता। ठीक हो जाएगा। वो लड़के को लेकर गया, इसकी टांगे ठीक हो गई। मेरी उससे मुलाकात हुई, वो कह रहा तुम मानो ना मानो, मेरा लड़का तो दाता दरबार से ठीक हुआ है। दाता का दरबार मक्का शरीफ में है, वो मुर्दे की खबर है। दाता का घर जहां हम हाजिर होते हैं लब्बैक कहते हुए, वो कहां है? बैतुल्लाह है। मेरा लड़का तो हजवेरी की खबर से ही ठीक हुआ है। अब वो लड़का ठीक है, मैं खुद उससे मिलकर आया हूं, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं नहीं मानता ये शिर्क है। उससे कहो ठीक है, आपके तो बुजुर्ग मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, उन्होंने उसको ठीक कर दिया। एक हिंदू कहता है कि मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे को कृष्ण जी के मंदिर में ले लिया और घंटा खड़का के आया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बताओ क्या वो जो बुत है वो भी बच्चे ठीक कर लेता है? और अगर वो कहे, और लाजमी बात है वो कहेगा कि नहीं, बुत में तो ये ताकत नहीं, तो पूछो कि उसका बच्चा कैसे ठीक हुआ? सिख अपने गुरुद्वारे में मन्नत लेके जाता है, उनका काम हो जाता है। हिंदू अपने गुरुद्वारे में, अपने मंदिर में जाता है, उनका काम हो जाता है। मुशरिक कब्रों पे जाता है, उसका काम हो जाता है। अगर तुम ये समझते हो कि ये काम औलिया अल्लाह करते हैं, तो फिर मानो कि कुफार हिंदू उनके बनाई हुई मूर्तियों में भी करामात और कमालात हैं, मानो। और अगर तुम कहते हो कि नहीं, हिंदुओं के मूर्तियों में, पत्थरों में ये ताकतें नहीं हैं, यही ठीक करता है, इसकी दलील दे दो। ठीक करता है कौन? अब जरिया देखो, मजदूर भी रोटी खाता है, डाकू भी रोटी खाता है, दोनों को रोटी कौन दे रहा है? बड़ी समझने वाली मिसाल है। मजदूर को रोटी कौन दे रहा है? दिहाड़ियां करता है, तगाड़ियां उठाता है, मेहनत करता है, कोठे पे चढ़ता है, ईंटें पहुंचाता है, बारात पहुंचाता है, उसको रोटी दे रहा है अल्लाह। और डाकू किसी की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के सारा कुछ छीन के शाम को घर भाग जाता, ये भी रोटी खा रहा है, इसका राज़िक कौन है? अब मर्जी है, कोई हलाल तरीके से खाए, कोई हराम तरीके से खाए, सबकी मुरादें पूरी करने वाला कौन? हाँ, एक वक्त मुकर्रर है अल्लाह के यहाँ कि किसको कब शिफा देनी है, इसका इल्म किसके पास है? आप सब्र ना कर सके, किसी और मकाम में जाके गिर गए, वो वक्त शिफा देने का आ चुका था, मालिक ने दे दी, लेकिन आपको शैतान ने गुमराह कर दिया। मलफूजात इलियास में लिखा है कि ख्वाब में इल्म सहीहा का इल्का होता है, ये नबूवत का 40वां हिस्सा है। आजकल मुझे इल्का हो रहा है, दुआ करो मुझे ज्यादा से ज्यादा नींद आए। तबलीगी जमात का तरीका कार भी मुझे ख्वाब ही में मुनकशिफ हुआ है। इल्म सहीहा क्या है, इल्का से क्या मुराद है, और इसका पूरा नबूवत क्या है। ये ख्वाब दुरुस्त है कि नबूवत के 40वें हिस्से में से नेक ख्वाब है। अब नेक ख्वाब क्या है, पहला सवाल तो ये है ना। नेक ख्वाब वो ख्वाब जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो, वो ख्वाब। और वो नेक ख्वाब वो शैतान की तरफ से आते हैं। नेक ख्वाब जिसमें आपको जो चीज दिखाई गई है वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, वगरना ख्वाब तो ताहिरुल कादरी साहब को नहीं आता। मैं उनकी केसर लेकर आया हूं, मेरे पास यहाँ यम्बो में मौजूद है, जो भाई चाहे वो ले सकता है। वो कहते हैं मैं कराची में हूँ, मुझे ख्वाब आया, मैं एयरपोर्ट पे हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और अल्लाह के नबी ने कहा ताहिर मैं तो यहाँ पाकिस्तान की इस्लामी जमातों की दावत पे आया था, लेकिन किसी ने मेरा इस्तकबाल नहीं किया, मैं नाराज होकर वापस जा रहा हूँ। और मैं पाँव पकड़ लिए, हजूर नहीं जाने दूंगा। कहा नहीं हजरत मैं तो नहीं जाने दूंगा। कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई लेने नहीं आया, इस्तकबाल के लिए। बड़ी मिन्नतें समझते की तो नाऊज़ुबिल्लाह तुम नाऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी की तौहीन करते हुए वो जालिम कहता है कि मैंने अल्लाह के नबी को जब कहा तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है, होटल तुम्हारे जिम्मे, खाना तुम्हारे जिम्मे, वापिस बाई एयर मदीना शरीफ का रिटर्न टिकट तुम्हारे जिम्मे। तो आए किसके टिकट पे? तो खतूत सऊदिया वाले इतने बेहया हैं कि रसूल को टिकट भी फ्री नहीं दे सके। तुम तो कहते हो वो हाजिर नाजिर है, जो हाजिर नाजिर हो ताहिरुल कादरी साहब वो टिकट क्यों मांगा करता है? सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, है
وہ تو ہر گھر میں حاضر و ناظر ہیں. جو حاضر ناظر ہو ان کو ٹکٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تم کہتے ہو وہ مختار کل ہے, کائنات کے خزانے ان کے پاس ہے. جن کے پاس کائنات کے خزانے ہیں روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. تم کہتے ہو عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے, تم کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ کوئی لینے نہیں آئے گا, میں آؤں گا. ڈرامے ہیں یہ, ڈرامے ہیں ڈرامے. اس طرح کے خواب, جو خواب قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ خواب نیک خواب نہیں, وہ شیطان کی طرف سے خواب ہے. یہ خواب بنائے جاتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے. آپ وہ ویڈیو کیسٹ دیکھیں, ہمارے پاس فیروز قادری کی ویڈیو کیسٹ بھی ہے. میں کہتا ہوں رو رو کے اس نے مجمع کو عجیب ڈھنگ کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے. آپ کو جتنے بھی آگے کا دیکھو, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں نے ٹکٹ بھی دینا ہے, روٹی بھی دینی ہے, ہوٹل کا کرایہ بھی دینا ہے, فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی بھی دینی ہے, میرے پلے کچھ ہے نہیں. جو تمہارے پاس ہے وہ سارا مجھے دو, میں خرچہ کراتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں جو خواب گھڑے جاتے ہیں, آتے نہیں. مولوی صاحب کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا, وہ بیوی کے گھر میں پہنچ گئے. وہ تیرا خامد مر گیا ہے. اس نے کہا جی رات میرے خواب میں آیا تھا, سر سے بھی ننگا تھا, پاؤں سے ننگا تھا, جسم سے ننگا تھا, سردی میں تھر تھر کانپ رہا تھا, کہہ رہا تھا میری بیوہ کے پاس جانا, اسے کہنا پگڑی بھی دے دے, سوٹ بھی دے دے, جوتا بھی دے دے, کھاٹ بھی دے دے, بستر بھی دے دے. تو جوتی دو, میرا تو مرید تھا, آج خواب میں پھر آئے گا. بیوہ نے جوتی اٹھائی, اس کے سر میں 3 ماری. کہا یہ کیا کیا؟ کہا وہ میرے خامن جی میرے خواب میں بھی آئے تھے اور کہتے تھے وہ مولوی تیرے پاس آئے گا, اس کے سر میں 3 جوتے مارنا. کہتا تیرا خامن بڑا بدماش ہے, مجھے اور پٹی پڑھاتا ہے, تجھے اور پٹی پڑھاتا ہے. تو یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں. ٹھیک ہے, خواب جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے. دوسری بات, تبلیغی جماعت کے طریقہ کار بھی مجھے خواب ہی میں بتایا گیا. اگر یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو بھائی قرآن و حدیث آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. ذرا اس قرآن و حدیث پہ نظر دوڑائیے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, مکہ والے جدہ, جدہ والے مکہ, مکہ والے طائف, طائف والے مدینہ, یہ چکر لگتے تھے, یہ جماعتیں نکلتی تھی. نمبر 1, قرآن حدیث اس سے خالی ہے. نمبر 2, اس تبلیغی جماعت کے اس وفد میں, اس گروپ میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات, یہ فضائل اعمال و صدقات شرک اور شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. صرف ایک بات بتا کر بات آگے چلاتا ہوں. فضائل صدقات حصہ 2 کے اندر جو کتب خانہ فیضی سے چھپی ہے, صفحہ نمبر 558 ہے غالباً اس کا, اس میں لکھتے ہیں حاجی ذکریہ صاحب رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے, اے اللہ معاف فرمانا, جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں, جو تو ہے وہ میں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بندہ اور اللہ بھی ایک چیز ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہے, ہم عبداللہ ہے, وہ خالق ہم مخلوق, وہ رازق ہم مرزوق. یہ کھلی ہوئی شرک کی دعوت ہے, لہذا ان کے ساتھ جانا یہ درست نہیں ہے. کیا آپ اس بات سے متفق نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بزرگان دین یعنی علی حجویری, نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی اور دیگر اولیاء اللہ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا, اور ان جیسے علماء کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے. پہلی بات کہ ان بزرگان کے نام سے منسوب جو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں, حجویری صاحب کی کشف المحجوب, معین الدین چشتی صاحب کی اسرار اولیاء, یہ جو کتابیں مارکیٹ میں ہیں, ہم نہیں جانتے کہ یہ انہوں نے لکھی ہے یا ان کے ذمے کسی ظالم نے لگا دی ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم تو ان کو کتابوں سے چیک کرتے ہیں. جو کتابیں ان کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہیں وہ کتابیں شرک کا پلندہ ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ خود اس کے مفتی ہوں گے, مجھے جواب دیجیے. جو شخص یہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف فرما دینا میرے مالک, پردہ اٹھانا ضروری ہے اس لیے اس کفر کو نقل کر رہا ہوں. جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی حضرت زید کے گھر میں گئے اور آپ کی نظر حضرت زید کی زوجہ محترمہ پر پڑ گئی اور وہ بیوی زید پہ حرام ہو کر نبی پر حلال ہو گئی, کیا خیال ہے, اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ یہ گمراہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ توہین رسالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی زید کے گھر میں گئے اور زید کی زوجہ جورو
مختصر سے لباس میں سامنے آ گئی، آپ کو وہ پسند آ گئی، زید نے طلاق دے دی اور آپ پہ حلال ہوگی، اس پہ حرام ہوگی. یہ سارا عشق مشوقی کا قصہ جو نبی کے ذمہ لگا رہا ہے وہ ظالم ہے. اور یہ قصہ علی حجویری صاحب کے نام سے جو کتاب مارکیٹ میں ہے، میری بات کو یاد کرنا، ہمیں نہیں پتا کہ حجویری صاحب نے لکھی ہے یا کسی نے لکھی اس کے نام لگا دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام سے جو کتاب بک رہی ہے، چل رہی ہے، کشف المحجوب، اس میں یہ قصہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے نام پہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر شرک، قبروں پہ چلے، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں کے تصرف، یہ ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں. نماز روزہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا، جو غیر اللہ کو اللہ کے توحید کے اندر شامل اور شریک کرتے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہی اسی طرح ہیں، تو ذرا جا کے دیکھ لیجئے کون سے مسلمان ہیں. سبز چولوں والے مسلمان، مزاروں والے مسلمان، درباروں والے مسلمان، میلوں اور عرسوں والے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. اسلام کی حکومت آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں قائم کی تو تمام بتوں کو توڑ ڈالا. اسلام کی حکومت میں تو پکی قبر بنانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ مجاور بن کر بیٹھے، اس سے بہتر ہے وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھے، آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے. نہ پکی قبر بنانا جائز، نہ قبر پہ میلہ لگانا جائز، نہ عید اور عرس لگانا جائز. مولانا صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اہم اور پیچیدہ مسئلے کی طرف کرانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے. مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ زنگ آلود ذہنوں میں بھی یہ مسئلہ راسخ ہو جائے. امام کے پیچھے سری اور جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، غیر تمام، پوری نہیں ہے، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا. خداج عربی زبان میں اس اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے جو وقت سے پہلے ابارشن ہو جائے، نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ وہ کھانے کے قابل ہے. اور اسی فاتحہ کو اللہ عز و جل نے نماز کہا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سارے کیا کہتے ہیں حمدنی، ہم الحمدللہ العالمین کہتے ہیں. تو اللہ مالک کیا فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. تو یہ جو نہیں پڑھتا وہ جہری میں ہو، سری میں ہو، امام ہو، مقتدی ہو، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، جنازہ ہو، ویتر ہو، کوئی بھی نماز جس کو نماز ڈکلیئر کیا جائے گا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر جگہ پڑھنا چاہیے یا صرف روضہ رسول پہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جائیں تو قبر آپ کے سامنے ہے، آپ قبر پہ کھڑے ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کیونکہ آپ قبر پر کھڑے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل دیار، بستی والوں تم پہ سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل قبور ہم کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اس سے کیا مراد ہے کہ قبر والے سنتے ہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو کبھی آپ کو قبر سے جواب آئی وعلیکم السلام پاجی کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت ہے، کبھی جواب آیا؟ جواب نہیں آتا. کیوں؟ وہ سنتے نہیں ہیں. اچھا آپ کہو گے مولوی صاحب پھر ہم پاگل ہیں جب وہ سنتے نہیں تو ہم کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ صلاۃ و سلام ہمارا رحمتیں بن کر ان پر نازل ہوتا ہے. اور جو اس عقیدے سے اپنی گلیوں بازاروں میں اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، ہماری سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور ایک عجیب نقطہ سمجھا دوں، یہ عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے. مثال کے طور پہ میرے شیخ، میرے استاد جن سے میں نے دین پڑھا لکھا، وہ آ جائیں اور میں استاد جی آپ نیچے بیٹھو ذرا، مجھے تکلیف زیادہ آئی ہے میں کر لوں، تو کیا خیال ہے میں استاد کی توہین نہیں کر رہا ہوں؟ وہ کہے گا میں تیرا شیخ ہوں، بے وقوف تو نے مجھ سے تو پڑھا ہے، مجھے نیچے بٹھا رہا ہے، خود اسٹیج پہ چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ادب کیا ہوگا؟ میں استاد کہوں جی آپ میرے استاد آ گئے، ان کے سامنے بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میرے شیخ ہیں، یہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ان کے عقیدے کے مطابق
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کے نبی حاضر نادر موجود ہیں، تو ان کا جب کراچی کے اندر سبز پگڑی والوں کا اجتماع ہوتا ہے، تقریر کون کرتا ہے؟ الیاس قادری۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، آگے آگے تا